अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हया किसे कहते हैं? हया कैसे इंसान के जेस्चर्स से पता चलती है। इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हाँ, इस दौरान आप एक काम कर सकते हैं। मॉडेस्टी के बारे में एक बुक है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। बच्चों की किताब है, लेकिन मैं नहीं समझती कि मॉडेस्टी सिर्फ बच्चों के लिए। कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे हाउ टू बी मॉडेस्ट, जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला कि आप कैसे हया वाले हो सकते हैं, कि आप ऐसी चीज पर नजर डालने के लिए जिससे अल्लाह ताला ने रोका आप नजर बचा लेते हैं। आप अपने कानों को बचाते हैं जिससे अल्लाह पाक ने रोका है। आप अपनी जुबान को रोक लेते हैं। तो हया के लिए आपने आंख, कान, जुबान, दिल सबकी हिफाजत करनी है ना, क्योंकि ये सोर्सेस हैं। और फिर अपने हाथों को भी रोकना है बुरे कामों से। अपने सीक्रेट पार्ट्स को भी ओपन नहीं करना। हमारे यहाँ तो इस बारे में ज्यादा तरद्दुद ही नहीं किया जाता, सोचता ही नहीं कोई, क्योंकि जानते नहीं अक्सर लोग। लेकिन अगर जानते भी हैं तो परवाह नहीं करते। फिर ये कि सतर क्या है, इंशाल्लाह हम देखेंगे सतर व हिजाब के बारे में भी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस किताब से आप फायदा हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला के फजलो करम से म्यूजिक सुनने वाले के लिए बहुत मुश्किल है कि वो दर्स सुन ले। उसको आप कहेंगे दर्स सुन ले तो वो कहेगा मैं बहुत मसरूफ हूँ और मेरी अभी और बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, मेरे लिए मुश्किल है। इस वजह से हुस्न तदबीर का तकाजा ये है कि आप कोई ऐसी मजलिस रखें जिसमें उनके लिए आना मुश्किल ना हो। A cup of tea with you, ठीक है, के लिए काम करें। आप देखिए हया की डेफिशिएंसी है या हया के हवाले से आप 100% पर हैं। अपना जायजा जरूर लीजिएगा और उन रेफरेंसेस से जो मैंने आपके सामने रखे। आपके घर की क्या सूरत हाल है, घर का तर्ज तामीर कैसा है, आपके यहाँ जब लोग आते हैं मेहमान, मर्द, खवातीन, कजन्स कहाँ बैठते हैं। उमूमी तौर पर घर में इन चीजों के बारे में नहीं सोचा जाता भाई कि इसका ताल्लुक हया से, इसका ताल्लुक रिश्तेदारी के हवाले से निभाया जाता है कि रिश्तेदारी है, अब क्या करें। फिर रिश्तेदारी के अलावा बाकी लोगों पर भी वही उसूल चलता है। तो दीन को सीखना पड़ता है, समझ आती है, फिर इंसान पाबंदी करता है। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि नेकी को भी बहुत ज्यादा खूबसूरत अंदाज में पेश नहीं कर पाते। उसके अच्छे पहलू, उसकी चीजें, अगर वो अच्छे पहलू दिखाते भी है ना, गुफ्तगू में दिखाते हैं, प्रैक्टिकली नहीं। और फिर ये कि किसी भी चीज के बारे में हमारी कमिटमेंट लो हो जाती है, मुस्तकिल बुनियादों पर उस चीज को लेकर नहीं चल पाते। अब आप देखें कि इब्लीस ने तो अपने एजेंट लगा रखे कि जब वो स्कूल जाएंगे बच्चे, कॉलेज जाएंगे तब भी, दोस्तों के दरमियान होंगे तब भी, जब वो घर से बाहर जो ही निकलेंगे इंतजार में खड़े। वो अपना काम करता रहता है। कोई वॉशरूम में जाए तब, वॉशरूम से बाहर निकले तब, घर में एंटर हो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर चला गया तब। यानी शैतान के घेरे में तो अफराद हैं। फिर आप देखेंगे एक फर्द जो है वो शैतान के घेरे में, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, सारों के शैतान मिल मिल के एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। अब ऐसे में अल्लाह ताला की मदद के साथ ही मुस्तकिल मिजाजी के साथ सिलसिला जारी रखेंगे तो नफा होगा। इसके लिए क्या तरीकाकार हो, स्ट्रेटजी क्या हो?
میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ریلی یہ بہت کارآمد بات ہے، اصلاح کے لیے، کیریکٹر بلڈنگ کے لیے 3 بنیادی چیزیں، 3 بنیادی عوامل ہیں، ٹریوکا ہے، فیملی، اسکول یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، سوسائٹی۔ فیملی اپنا رول پلے کرنے میں ناکام ہو رہی ہے کیونکہ 2 انسٹیٹیوشنز ساتھ نہیں دے رہے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے حوالے سے، تعلیمی ادارے کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہاں کام نہ کیا تو تب بھی کام میں خرابی آئے گی۔ تیسری بڑی بات یہ کہ اگر فیملی سوسائٹی سے ہیلپ لے لے، سوسائٹی کے اندر ایسے فورمز جیسے النور انٹرنیشنل ہے، اسی طرح بہت سارے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، جیسے الہدا کام کر رہا ہے، جیسے تنظیم ہے، بچوں کو بڑا خوشی اور شوق بھی ہوتا ہے تو سب مل کے کام کرتے ہیں، تو انہیں چانس دینا چاہیے۔ انہیں لگتا ہے ہم جہاں کہیں بھی اسلامی اداروں میں جائیں گے ہم عضو معطل کی طرح کاٹ کے پھینک دیے جائیں، لیکن باقی جگہوں پر جو ہماری صلاحیتیں ان کو ضرور یوز کیا جائے گا۔ تو اصل میں اسلامی ادارے اس لیے نہیں کاٹ پھینکتے کہ وہ کاٹنا چاہتے ہیں، انہوں نے ابھی حسن تدبیر سے کام نہیں لیا۔ بہت سارے ادارے کام لے رہے ہیں لیکن بہرحال ابھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مل کے کرنے والا کام جس کے لیے ماں باپ پریشان ہیں اور سوسائٹی ایسے مواقع کم فراہم کر رہی ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں، جو پہلے مفسر ہیں باقاعدہ، یعنی جن کی تفسیر موجود ہے، کہ اگر حیا مانے نہ ہوتا تو پھر میں رونا شروع کر دیتا۔ یعنی انسان کو جھجک آتی ہے نا کہ کسی کے سامنے کیوں آنسو بہائے بلا جواز۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جس پہ انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ تو حیا کا اصل مادہ حیات یعنی زندگی ہے، اس لیے بارش کو بھی حیا کہا جاتا ہے۔ حیا کو ماؤل وجہ بھی کہتے ہیں، چہرے کی رونق۔ محمد بن عبداللہ بغدادی نے چند اشعار کہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ جب چہرے کی رونق ماند پڑ جائے تو حیا بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ اس چہرے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی جس کی رونق ختم ہو جائے۔ اپنی حیا کی حفاظت کرو، اسے ماند نہ پڑنے دینا، کیونکہ حیا ہی باوقار چہرے کی علامت ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حیا وہ عمدہ اخلاق ہے جو انسان کو ہر برائی سے باز رکھتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے میں حائل ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور حقدار کی حق تلفی کرنے سے بچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم نے دیکھا تھا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ پھر جو جی میں آئے کرو۔ تو بات ہے حیا کی، کتنی ہی برائیاں ہیں کہ حیا ان کے ارتکاب کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور کتنی ہی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اپنی عزت کا احساس بھی نہیں رہتا، اپنے وقار کو بھی ختم کر ڈالتا ہے۔ حیا حقیقت یہ ہے کہ یہ انسانی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عطیات دیے ہیں ان میں سے حیا بہت خوبصورت عطیہ ہے، کیونکہ جانوروں کے پاس حیا نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے جانوروں کی طرح بے لگام ہونے سے جو چیز روکتی ہے وہ حیا ہے۔ تو حیا تو لگام ہے، انسان کو بے لگام ہونے سے بچاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جب ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تھا تو وہ لباس چھن گیا تھا جس کی وجہ سے شرمگاہیں ظاہر ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ حیا کے مارے اپنے جسم پر جنت کے پتے لپیٹنے لگے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برہنہ ہونا حیا کے خلاف ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے نا۔ جب کبھی انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کی بے حیائی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ابلیسی سازش ضرور ہوتی ہے، کیونکہ ابلیس جب
زیادہ ہیلے اختیار کرتا ہے، فطرت میں فساد پیدا ہوتا ہے تو انسان اریاں ہونا چاہتا ہے، کبھی بازو نکالتا ہے، کبھی گلا، کبھی ٹانگیں، کبھی چہرہ اوپن کرتا ہے. تو شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ دھوکہ دیا تھا نا. رب العزت نے فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. تو شیطان نے ان دونوں کو دھوکے میں لپیٹا تھا، دھوکہ دیا تھا. اسی لیے رب العزت نے فرمایا کہ شیطان سے بچو، تمہارا بڑا دشمن ہے. اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی حیا موجود تھی اور لوگ جو ہیں وہ حیا کرتے تھے. ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان کھڑا ہوا، ہرقل کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا، کہتے ہیں کہ آج اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہا کریں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا ہے تو میں آج ضرور جھوٹ بول دیتا. یعنی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، جھوٹ نہیں بول پائے تھے حیا کی وجہ سے. جھجک آ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے. مومن کیا کرتا ہے کہ میرا رب کیا کہے گا. انترا شاعر ہے جو کہتا ہے اگر میری پڑوسن گھر سے باہر نکلتی ہے تو میں آنکھیں جھکا لیتا ہوں یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں دوبارہ داخل ہو جائے. حیا ہے. تو پہلے لوگوں میں بھی حیا تھی. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا انسان لباس پہنتا تھا، اس کا لباس اتروانے کے لیے ابلیس نے کوشش کی تھی، غلطی کر لی، پھر لباس اتر گیا. تو ابلیس کا ہر دور میں پہلا نشانہ انسان کی فطری خاصیت حیا ہے. حیا پر چوٹ لگاتا ہے اور لباس چھین لیتا ہے. وہ چاہتا ہے انسان عریاں ہو جائے. اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی عریانی فحاشی ہے وہ ابلیس کے ایجنٹس کی وجہ سے کہ وہ عریانی اور فحاشی کو خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں. پتہ نہیں کبھی مجھے لگتا ہے درزیوں کے پاس شیطان کا بہت زیادہ آنا جانا ہے. اور کچھ ڈیزائنرز بھی ایسے ہیں جو انسانوں کو، خواتین کو عریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسا بزنس بھی کرتے ہیں اور اپنی بنائی ہوئی جینز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس طرح کے کٹس تو بولڈ لوگ ہی پہنتے ہیں، بے حیا لوگ پہنتے ہیں بھائی، جس کی وجہ سے ان کی ہپ لائن بھی نظر آتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کی حیا دفن ہو جاتی ہے. تو سوسائٹی میں حیا کا حملہ کہاں کہاں ہے، حیا پر حملہ کہاں کہاں ہے. ڈیزائنرز پر کتنا حملہ ہے، درزیوں پر بہت حملہ ہے. اور جو یعنی ایسی شاپس ہیں مختلف، ڈیزائنرز نے جتنا مال کمایا نا بے حیائی سے، ایسے ڈریسز فروخت کر کے جن کو پہن کر بھی عورتیں بے لباس رہتی ہیں، عریاں ہو جاتی ہیں. یا تو وہ اتنے فٹ ہوتے ہیں یا پھر وہ اتنے کٹس رکھتے ہیں جس کی وجہ سے جسم نمایاں ہو جاتا ہے، یا وہاں سے کپڑا ہی اڑ جاتا ہے یا اتنا ٹائٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا جسم کپڑا رکھنے کے باوجود بھی عریاں ہی ہوتا ہے. کتنے لوگوں کی تجارت بے حیائی کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ اکبر. اس وجہ سے یہ ضرور جاننا چاہیے کہ حیا کے دروازے کون سے ہیں، کیسے انسان حیا والا بن سکتا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے وہ اپنی فطری خصوصیت کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. اس کے اندر فطری طور پر جو حیا ہوتی ہے وہ ابھر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ اوپر حصے ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کمتر راستے سے موذی چیز کو ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ شریعت نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ اب جانتے ہیں حیا بہت بڑی دولت ہے، اس میں بہت سی چیزیں داخل ہیں۔ حیا ایک جامع معنی نام ہے۔ پہلی چیز جو اس میں داخل ہے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا، یعنی اس کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود حیا کی تعریف کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ انسان اس سے حیا کرے، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذمت کردہ چیزوں سے ڈرتا ہے تو نافرمانی کے قریب نہیں جاتا۔ اسی وجہ سے تو حیا ایمان کا حصہ بن جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور ایمان کے بارے میں بتایا ہے کہ ایمان کے 70 سے اوپر حصے ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اور سب سے کمتر راستے سے اذیت دینے والی چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے سر میں، اس کے دل میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے، موت کو یاد رکھے، کیونکہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اللہ تعالیٰ سے حیا کیا ہے۔ اسی طرح دوسرا کام ہے لوگوں سے حیا کرنا، جیسا کہ اولاد والدین سے، بیوی شوہر سے، چھوٹا بڑے سے، جاہل عالم سے، کنواری لڑکی نکاح کی رغبت کا اظہار کرنے سے حیا کرے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کنواری لڑکی تو حیا کرتی ہے، کیسے بتلائے گی؟ آپ نے فرمایا اس کی خاموشی رضا ہے۔ تیسرا، آدمی کا خود اپنے نفس سے حیا کرنا ہے، یہ حیا کی ایک قسم ہے۔ اسی وجہ سے انسان نقص سے، کمینگی سے، ذلت سے نفرت کرتا ہے اور خود اپنے آپ سے شرماتا ہے، گویا کہ اس کے دو نفس ہیں، ایک سے وہ شرماتا ہے۔ حیا کی یہ قسم حیا کی سب سے اہم اور با کمال صفت ہے کہ جب بندہ خود اپنے آپ سے حیا کرے تو ظاہر ہے دوسروں سے تو وہ حیا کرے گا ہی۔ اسی طرح سے حیا کے فضائل بھی ہم دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حیا سارے کا سارا خیر ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حیا کو خود پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود بڑے حیا والے، پردہ پوشی کرنے والے ہیں، حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتے ہیں۔ حیا دراصل اسلامی اخلاق ہے۔ اسلام کا ضابطہ اخلاق دیکھنا چاہے، ہر مذہب کا ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، اسلام کا ضابطہ اخلاق حیا ہے۔ پھر حیا ایمان کا جزو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک انصاری صحابی کے قریب سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑو، بس یہی کافی ہے کہ حیا ایمان کا جز ہے۔ حیا جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا جز ہے اور ایمان کا انجام جنت ہے، اور بے حیائی ظلم میں سے، اور ظلم کا انجام جہنم ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جو حیا پر تعاون کرتے ہیں۔ حیا زندگی کا مادہ ہے اور روح ہے۔ جس قدر کسی کے دل میں زندگی کی رمق ہوگی اتنی حیا ہوگی، اور بے حیائی دل کی اور روح کی موت ہے۔ تو جو امور حیا کی معاونت کا سبب بنتے ہیں
انہیں پہلا امر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور مراقبت. جب بندہ یہ دیکھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے قریب ہے، اس یقین کے ساتھ اس میں حیا کی روح پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حیا پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح سے نعمت کا شکرانہ حیا میں اجلا پن اور نکھار پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، تو اس کی نعمتوں سے تقوی اور نیکی کے کاموں میں ہی تعاون کرنا چاہیے، اور نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کرنے سے رکنا چاہیے. کچھ ایسے کام بھی ہیں جن کا حیا سے کوئی تعلق نہیں. کیا آپ جانتے ہیں حق بات کو نہ بتانا، اس کو علل اعلان نہ کرنا حیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، کہ اللہ تعالیٰ حق کو عیاں کرنے سے نہیں شرماتا. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں بھی رب العزت نے اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یوں نہ کہیں کہ کبھی حیا حق بات کہنے یا بھلائی کرنے سے روک دیتا، شرعاً اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ دیکھنا چاہیں فتح الباری میں دیکھیے والیوم 1 پیج 52 پر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنے سے بڑے آدمی کے سامنے حق بات کیسے کریں. پھر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی رک جاتا ہے، کبھی وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے بھی رک جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جن کاموں سے انسان رکتا ہے نا، نیکی کے کام ہے، ان سے رکنا حیا نہیں ہے، بلکہ عاجزی، بزدلی اور بیجا خوف ہے. پھر اسی طرح سے علم کی طلب میں حیا کرنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں کیونکہ انہیں دین سمجھنے سے حیا مانے نہیں ہوتا. طلب علم میں حیا اور تکبر کرنے والا کبھی آگے نہیں جا سکتا، علم حاصل کر ہی نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے حیا کرتے ہیں. حافظ ابن قیم الجوزیہ نے مدارج السالکین کے والیوم 2 پیج 261 میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے حیا کرنا یہ ایک ایسی قسم ہے جس کا احساس انسان کو نہیں ہو سکتا، نہ انسانی عقل اس تک رسائی حاصل کر سکتی ہے. وہ تو صرف کرم و جود اور جلال کا حیا ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی حیا والے کریم ہے. جب کوئی بندہ اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. اسی طرح اسے حیا آتا ہے کہ اس بوڑھے کو عذاب دے جسے اسلام ہی میں بڑھاپا آیا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے تھے. آپ کی سیرت طیبہ میں حیا اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے. آپ کماری پردہ نشین لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے. یہ سیدنا ابو سعید خدری کی روایت ہے. انبیاء بھی حیا والے تھے. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام حیا والے اور پردہ پوشی کرنے والے تھے. ان کی حیا کی وجہ سے ان کے جسم کا کوئی حصہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا. اسی وجہ سے آپ کو کچھ لوگوں نے اذیت دی تو آپ کی قوم بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلدی بیماریوں میں سے برس ہے یا کھجلی یا کوئی اور آفت ہے جس عیب کی وجہ سے آپ اتنا زیادہ اپنے جسم کو چھپائے رکھتے ہیں. اللہ پاک انہیں اس عیب جوئی سے بری ثابت کرنا چاہتے تھے. پھر ہوا یوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خلوت میں نہانے لگے، کپڑے اتار کر ایک چٹان پر رکھ دیے. جب غسل سے فارغ ہوئے کپڑے اٹھانے کی خاطر چٹان کے قریب گئے تو پتھر آپ کے کپڑوں سمیت وہاں سے بھاگ نکلا. آپ نے لاٹھی اٹھائی، چٹان کے پیچھے ہوئے، بار بار کہتے رہے او پتھر میرے کپڑے دے دے، او پتھر میرے کپڑے دے دے. چٹان نے بھی ایک نہیں سنی، چلتی چلاتی بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں جا رکی. حضرت موسیٰ اسی حالت میں اس کے پیچھے دوڑتے چلے گئے. بنی اسرائیل نے انہیں برہنہ حالت میں دیکھا تو ان کا اشکال ختم ہو گیا.
حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے اس چٹان کو لاٹھی سے مارنا شروع کر دیا. اللہ کی قسم اس چٹان پر آپ کی لاٹھی کے 3، 4 یا 5 نشان اب بھی موجود ہیں، اور اس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 69 میں. سلف صالحین بھی حیا والے تھے، سب سے زیادہ حیا والے لوگ تھے. حیا کے انمٹ نمونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے تھے. وہ خود اس مقام پر فائز ہوئے کہ آسمان کے فرشتے بھی ان کی حیا کی پاسداری کرنے لگے. جیسے سیدنا عثمان بن عفان کی شخصیت ہے، حیا کی سب سے بلند چوٹی پر فائز ہیں، یہ رسول اللہ نے فرمایا. اور آپ نے فرمایا کیا میں اس شخص کی حیا کا خیال نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حیا ہر عمل میں شامل ہو کر اسے باعث برکت بنا کر انسانوں کے دلوں میں راحت بنا دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی میں آئے کرو. تو اللہ تعالی ہمیں حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش الفاظ بولتے، نہ لعنت بھیجتے، نہ ہی گالی دیتے. کسی پر غصہ آتا تو فرماتے اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. صحیح بخاری کی 970 نمبر روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے کسی شخص کا نام لے کر ڈانٹتے نہیں تھے. چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ کون سی حرکت آپ کو ناگوار گزری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو میں کچھ سمجھانا چاہتے تھے تو کنایے میں سمجھاتے تھے، یعنی الفاظ کے استعمال میں احتیاط کرتے تھے. ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے جو شائستہ نہ ہوں. آپ کی گفتگو حیا والی تھی. آپ کا انداز بیان شائستہ اور مہذب تھا. دنیا کی کسی زبان میں ایسی مثالیں نہیں پائی جاتی اور کوئی ایسی گفتگو کرنے والا بھی نہیں ملتا. ایک بار آپ نے فرمایا مرد جب اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو فوراً اس کے لیے حاضر ہو جائے، گو وہ تنور پر بیٹھی ہو یعنی روٹی پکا رہی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت بول کر کنایا کیا. اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے 5192 نمبر پر کہ شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے، وہ آنے سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا لفظ ادا نہیں کیا جو برہنگی کا احساس پیدا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کے بارے میں فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے، جو اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ اور 2 داڑھوں کے درمیان یعنی زبان ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ بخاری کی 6807 نمبر روایت ہے. جیسے آپ گفتگو میں حیا کا خیال رکھتے تھے، صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حیا سیکھی تھی اور ان کی گفتگو میں بھی وہی حیا تھی کیونکہ ان کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ایک بار سیدنا علی کو ایک مسئلہ درپیش تھا. وہ کہتے ہیں میں نے
رسول اللہ سے پوچھنے میں شرم محسوس کی کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی۔ میں نے مقداد بن اسود سے کہا تو انہوں نے مجھے مسئلہ پوچھ کر بتایا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا حضرت علی کے اندر کوئی جھجک تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں سکتے تھے، کانفیڈنٹ نہیں تھے لیکن حیا، کیونکہ رسول اللہ کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی۔ اور سوال یہ تھا، یعنی سوال بھی اسی نوعیت کا تھا، آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 603 میں۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، ایک عورت نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اگر عورت خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا، آپ نے فرمایا اگر اس میں سے وہی چیز نکلے جو مرد سے نکلتی ہے تو غسل کرے۔ مسلم کی 619 نمبر روایت ہے۔ کس قدر احتیاط ہے، حیا کا خیال رکھنے والا یہ اسلوب اور یہ آداب سیکھ لیتا ہے۔ آپ دل میں یہ طے کر لیں کہ جذبہ حیا کی حفاظت کرنی ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ ایک بار سیدنا عمر کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس نے کہا میرا شوہر ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، میں یہ ناپسند کرتی ہوں کہ اس کی شکایت کروں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ کعب بن اسور اس وقت حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے ایسی سخت شکایت اور اتنا خوبصورت احتجاج اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ اس پر حضرت عمر نے پوچھا وہ عورت کیا کہتی تھی؟ کعب نے بتایا کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اسے اس کے شوہر سے حصہ نہیں ملتا۔ حضرت عمر نے فرمایا جب تم اس کی بات سمجھے ہو تو فیصلہ بھی تم ہی کرو۔ اس پر کعب نے کہا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے 2، 3 اور 4 بیویاں حلال کی ہیں۔ اس کی بیوی کے لیے 4 دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں شوہر روزہ نہ رکھے اور اس دن بیوی کے پاس رہے، اور 4 راتوں میں سے ایک رات اس کی بیوی کی ہے جو اس کے پاس گزارے۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں روایت دیکھ سکتے ہیں، والیوم 7 پیج 150۔ تو ذرا فصاحت و بلاغت دیکھیے صحابیات کی، ایک ہی جملے میں اپنا پورا مسئلہ بیان کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے لوگ کس طرح سے حیا کرتے تھے۔ ایک بار علی بن جہم نے ایک لونڈی خریدی، اس نے کہا میں سمجھتا ہوں تو کنواری ہے۔ لونڈی نے کہا میرے آقا کے زمانے میں کافی فتوحات ہو چکی ہیں۔ لونڈی کی مراد تھی کہ میں اس دور میں مال غنیمت میں کسی اور شخص کے حصے میں آئی تھی، لہذا اب کنواری نہیں ہوں۔ تو لونڈیوں کو بھی اس قدر ادب اور تہذیب کا، حیا کا پاس لحاظ تھا، حیا والے معاملات کو ڈھکے چھپے انداز میں بیان کرتی تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ گفتگو میں کن کن مواقع پر حیا کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی گفتگو کو بے حیا الفاظ سے پاک رکھیں، اور اگر کہیں ایسی کسی بات کا تذکرہ کرنا مطلوب ہو تو کنایے میں بات کرنی چاہیے۔ ازدواجی تعلقات اور نکاح سے متعلقہ امور ایسے ہیں جن کا بیان کرنا ظاہر ہے دوسروں کے سامنے اگر بیان کیا جائے اور خاص طور پر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو مشقت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے دریافت کیا کسی لڑکی کا نکاح اس کے گھر والے کر دیں تو کیا اس سے اجازت لینی چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس سے اجازت لینی چاہیے۔ ام المومنین نے کہا فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي، وہ تو شرماتی ہے،
شرم کے باعث کھل کر اپنے نکاح کے بارے میں بات نہیں کر سکتی. آپ نے فرمایا اس وقت اس کا چپ رہنا ہی اجازت ہے. تو نکاح کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے کی بجائے اختصار کا راستہ اختیار کیا جائے. جہاں خاموش رہ سکتے ہوں خاموش رہا جائے. حقیقت یہ ہے کہ مومن نہ تو طعنہ دیتا ہے، نہ لعنت کرتا ہے، نہ فوش گوئی کرتا ہے، نہ بے حیائی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو فوش اور بے حیائی یہ ہے کہ کبھی امور کو صاف الفاظ میں بیان کیا جائے. ہمارے اسلاف کنایے سے کام لیتے تھے. اسی طرح سے بچے کی ولادت کا موقع ایسا ہوتا ہے جہاں پہ انسان کے لیے مشقت ہوتی ہے کہ کیسے تذکرہ کیا جائے. اگر انسان یہ جھجک ختم کر دے تو حیا ختم ہو جاتی ہے، اور اگر تفصیل بیان کرے تو تولیدی مراحل میں ذہن اٹک جاتا ہے. یہ زندگی کا ایک عام واقعہ ہے. اس واقعے کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو بیٹا دیا، بیٹی دی، دونوں خیریت سے ہیں، زچہ بچہ. لیکن آج کل ساری ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں، کہاں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، 9 ماہ کیسے گزرے. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اسی طرح سے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا تذکرہ کیا جائے تو یہ حیا کے منافی ہے. لباس، کھانے، شوگر، پیٹ درد، ان بیماریوں پر سرے عام گفتگو کی جاتی ہے اور اشتہارات کے ذریعے سے کسر پوری کر دی جاتی ہے. بے باکی کی وجہ سے یقیناً حیا ختم ہوتی ہے. چاہیے تو یہ کہ آپ ڈاکٹر کو بتانا چاہتے ہیں تو اپنی کیفیت لکھ کر بتا دیں. جہاں شد ضروری ہو وہاں بتایا بھی جا سکتا ہے، لیکن حیا کی پاسداری ضروری ہے. اسی طرح سے گفتگو میں حیا کے لیے جس چیز سے سب سے زیادہ بچنا ضروری ہے وہ کسی کی عیب جوئی ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہے. حیا محفوظ نہیں رہتی جب انسان دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے. کبیرہ گناہ ہے. حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہا تھا کہ صفیہ شکل میں اچھی ہے مگر اس میں اتنا عیب ہی کافی ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسا کلمہ کہہ دیا سمندر میں ملا دیا جائے تو اس پر غالب آ جائے. یہ ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. تو کسی شخص میں عیب ہو سکتا ہے لیکن کسی کے عیوب کی تلاش اسلام نہیں ہے. اسی طرح سے جو کسی میں عیب تلاش کرتا وہ نقلیں اتارتا ہے، مذاق کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. مومنوں کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے. ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں. اپنے بھائی کو عیب نہ لگاؤ، نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو. ایمان کے بعد گناہ میں نام پیدا کرنا برا ہے اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم ہے. ایک واقعہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ پیش آیا
ایک شخص نے لونڈی کو زانیہ کہا تھا. اس نے آخرت میں حد لگنے کے بارے میں سن کر کہا ایسی کیا بات ہے، لونڈی کو زانیہ کہہ دینے سے حد قذف کیسے عائد ہو سکتی ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ فحش کلامی کرنے والوں اور فحاشی کی تلاش کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. الادب المفرد کی روایت ہے. اسی طرح سے گفتگو میں حیا کی حفاظت کے لیے گالی سے بچنا بہت ضروری ہے. گالی دینا نفاق کی علامت ہے. یہ گالیاں بعض اوقات مذاق میں دی جاتی ہیں، بعض اوقات غصے میں، بعض اوقات کینے اور بغض کی وجہ سے، بعض اوقات مذہبی اعتبار سے دی جاتی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں وہ حقیقی منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے اس میں منافقت کی ایک خصلت ہوگی. ایک تو یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے، کسی سے جھگڑا کرے تو بےہودہ بکواس اور فحش گوئی کرے. مسلم کی کتاب الایمان کی روایت ہے. گالی دینے سے نفاق پیدا ہوتا ہے، حیا اڑ جاتی ہے تو ایمان بھی اٹھنے کی تیاری کر لیتا ہے. تو وہ شخص شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے جو گندی گالیوں پر اتر آتا ہے. کچھ لوگ لاڈ پیار میں بھی گالیاں دیتے ہیں. گالیوں کی ایک قسم یہ ہے کسی کو موت یا ہلاکت یا نقصان کی دعا دینا. بد دعا دشمنی کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ اور مسلمانوں سے لڑنا کفر ہے. اور آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ آج کے دور میں لوگ اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور زیادہ گالیاں دیتے ہیں. کتنے بڑے پیمانے پہ عیب جوئی کا، استہزاء کا، غیبت کا، گالیاں دینے کا سلسلہ ہمارے یہاں جاری و ساری ہے. پھر آپ گفتگو میں دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرنا جو بے حیائی کی علامت بن چکے ہوں، بلا جواز ان کا تذکرہ زبان پر نہیں لانا چاہیے. اور کبھی کبھی ان کے فقرے بڑے پاپولر ہو جاتے ہیں تو وہ فقرے بھی نہیں بولنے چاہیے. پھر لڑکیوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نامحرموں کا تذکرہ خواہ میں گفتگو میں نہیں کرنا چاہیے. کسی کی تعلیم، کسی کی شکل و صورت، کسی کھلاڑی کے بارے میں بات، کسی سیاسی شخصیت پر تبصرہ، پھر اسی طرح سے اجنبی لوگوں کے بارے میں. موبائل کی وجہ سے کتنی زیادہ تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی. لوگ آسانی سے کسی کے فرینڈ بن جاتے ہیں. بیویاں کہتی ہیں شوہروں سے کہ آپ نے کیوں گرل فرینڈز بنا رکھی؟ وہ کہتے ہیں میرے فیس بک فرینڈ ہے بھائی. پھر شوہر بیوی سے کہتے ہیں کہ فلاں مرد کے ساتھ آپ کی فیس بک پہ کیوں ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میرا فیس بک فرینڈ ہے. کتنی آسانی ہو گئی نا لوگوں کے لیے نامحرموں کو فرینڈ کے طور پر پیش کرنا. پھر آپ دیکھیے آج کے دور میں ادیبوں پر، کھلاڑیوں پر اور ٹی وی میں کام کرنے والوں پر تبصرہ کرنا عام سی بات ہے. کوئی بھی جھجکتا نہیں ہے. صرف تذکرہ نہیں ہوتا، لباس، حلیہ، چال ڈھال، ہر چیز انڈر ڈسکشن آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت سے اس طرح نہ ملے کہ وہ اس کی کیفیت اپنے شوہر سے اس طرح بیان کرے گویا وہ خود اس کو دیکھ رہا ہے. اب تو صورتحال ایسی ہے، عورتیں بھی سامنے، مرد بھی سامنے. اسی کی وجہ سے حیا اٹھ گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس سوسائٹی میں لوگوں کو حیا سکھائی تھی. سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، ہمارے یہاں ایک مخنث بیٹھا ہوا تھا.
وہ میرے بھائی عبداللہ ابن امیہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ نے تمہیں کل طائف پر فتح دی تو تم غیلان کی بیٹی کو لے لینا. وہ جب سامنے آتی ہے تو 4 بٹوں کے ساتھ آتی ہے، جب واپس جاتی ہے تو 8 بلوں کے ساتھ جاتی ہے. یہ سن کر آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو عورتیں یہ ان کو بھی پہچان رہا ہوگا، یعنی نسوانی دلکشی کو. یہ اب تمہارے پاس نہ آئے. ام المومنین کہتی پھر اس سے حجاب کیا جانے لگا. ایک ہجڑے نے دیکھا تھا، اس نے جب حسن بیان کیا تو آپ نے اس کے سامنے آنے سے روک دیا. ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت عمر گشت کر رہے تھے، آپ نے گھر سے چند عورتوں کی آوازیں سنی جن میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ کا سب سے خوبصورت مرد کون ہے. ابو شغال کے بارے میں ان کی رائے تھی سب سے خوبصورت ہے. صبح ہی حضرت عمر نے اس کا پتہ کروایا، وہ واقعی خوبصورت تھا. سیدنا عمر نے اسے بصرہ کی طرف جلا وطن کر دیا فتنے سے بچانے کے لیے. آج کے دور میں جہاں خواتین جاب کرتی ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کا لباس، چال ڈھال کتنے فتنوں کو جنم دیتی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.